بسم الله الرحمن الرحيم العلي العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا ومولانا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتزلين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. अशर मुहर्रम हराम 1446 हिजरी की ये दूसरी मजलिस अज़ान और आज मुसलसल दूसरे रोज़ भी मैंने सूरह अहज़ाब जो कि कुरान मजीद का 33वां सूरह है उसकी 23वीं आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह सब मोमिनीन का नहीं बल्कि मोमिनीन में से भी उन मर्दों का जिक्र कर रहा है कि जो अल्लाह से किए हुए वादे को सच कर दिखाते हैं। वमिनहुम मन कज़ा नहबहु, और ये वो हैं कि जिनमें से बाज़ को अपनी नज़र पूरी कर चुके। वमिनहुम मन यंतज़िर, और बाज़ अभी इंतज़ार में हैं। वमा बदलू तब्दीला, ये वो हैं जिन्होंने नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। कल फरामीन मासूमीन की रोशनी में जितनी जल्दी हो सके आप तशरीफ़ रखें और जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ वहाँ तशरीफ़ रखें, क्योंकि मैं तमहीद में वक्त ज़्यादा नहीं लगाना, वक्त मुख्तसर है और बात आपसे ज़्यादा है, तो जितनी जल्दी हो सके वो अपने अज़ान को मजबूत कर लीजिए इस जिक्र से, और जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ वहाँ जल्दी जल्दी से बैठ जाइए। अल्लाह ने फरमाया कि मोमिनीन में से बाज़ मर्द ऐसे हैं, कुछ रिजाल ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अपने वादे को सच कर दिखाया है। इनमें से कुछ तो अपनी नज़र पूरी कर चुके और बाकी अभी इंतज़ार में हैं। ये वो हैं जिन्होंने नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। बड़ी तवज्जो है। मासूम फरमाते हैं ये वो मर्द हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अहद विलायत अली को निभाया। इनमें से बाज़ तो अली की राह में अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं और बाज़ अभी मुंतज़िर हैं कि कब उनकी बारी आए और वो अपनी जान अली की राह में फिदा करें। ज़रूरी नहीं ये जान फिदा करने के लिए तलवार की धार के नीचे आया जाए। इमाम फरमाते हैं जो अली की विलायत पर कायम रहा और दुनिया से तबई मौत मार के भी गया, उसने भी अपनी नज़र पूरी कर दी। जो बात शुरू हो गई है, मेरी गुजारिश की है कि जल्दी बैठ जाइए, तो मेहरबानी फरमाएं और कल से 7:30 बजे तशरीफ लाएं ताकि मैं 8 बजे आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं और फिर पूरे 9 बजे इजाज़त ले लूं। मोमिनीन में से वो मर्द ऐसे हैं जिनका जिक्र अल्लाह बिलखुसूस कर रहा है। अल्लाह ने कल मैंने बताया कि ये सारी तफसील जो मैंने अभी 5 मिनट में पढ़ी ये मैं कल बयान कर चुका हूँ, उसे दोहराने वाला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह ने कहा ये मर्द हैं तो यहाँ मर्दों के लिए अल्लाह ने लफ्ज़ रिजाल इस्तेमाल किया। मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैह, और रिजाल आम मर्द नहीं होते क्योंकि हर रजुल मर्द होता है मगर हर मर्द रजुल नहीं होता। मैं कुरान से दलील देने लगा हूं क्योंकि अल्लाह ने कुरान में
مردوں کے لیے 3 لفظ استعمال کیے۔ سورہ بقرہ کی 109 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یفرقون به بین المرء وزوجہ، جہاں اللہ نے میاں بیوی میں لڑائی کرانے والوں کا ذکر کیا، وہاں اللہ نے مرد کے لیے لفظ مرء استعمال کیا اور عورت کے لیے لفظ زوج استعمال کیا، مرء وزوجہ۔ یہاں اللہ نے رجل کا استعمال نہیں کیا کیونکہ یہاں پر اللہ نے معاشرتی رشتوں کے تقدس کا بتایا۔ جہاں پہ مرد کا معاشرتی رشتہ عورت سے تھا جو بندوں کا بنایا ہوا تھا، وہاں کہا بین المرء وزوجہ۔ پھر اللہ نے سورہ نساء کی 11ویں آیت میں، آنکھیں ابھی بھی ادھر ادھر پھر رہی ہیں تو پھر مجھے نہ کہیے گا اگر پہلا نتیجہ ویسے آپ تک نہیں پہنچا جیسے پہنچنے کا حق ہے۔ سورہ نساء کی 11ویں آیت میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ، اللہ فرما رہے وصیت کر دو اولادکم، اپنی اولادوں کے لیے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا ایک حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ یعنی اولادوں کے لیے یہ وصیت ہے کہ جتنا حصہ مرد کو ملے گا اسے آدھا عورت کو ملے گا، جتنا 2 عورتوں کا حصہ ہوگا اتنا ایک مرد کا حصہ ہوگا۔ یہاں اللہ نے مرد کے لیے لفظ ذکرہ استعمال کیا، عورت کے لیے لفظ انثیٰ استعمال کیا، اور جو آیت آپ نے موضوع میں سنی وہاں اللہ نے نہ مرء کہا نہ ذکرہ کہا بلکہ کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ اللہ وہاں مرء کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیا اس لیے کہ وہاں میاں بیوی کے رشتے کو بتانا تھا؟ وہاں ذکرہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیا اس لیے کہ ذکرہ اور انثیٰ میں نے جنس کی تمیز رکھنی تھی؟ جہاں پہ لفظ رجل آئے گا جس کی جمع رجال ہے وہ جنس کے تعارف کے لیے نہیں، تو رجل کس کے تعارف کے لیے ہے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، وہ مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، اور ان میں سے بعض اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، بعض ابھی انتظار میں ہے۔ ختم ہو رہی ہے موضوع والی آیت کی تمہید۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور یہ وہ ہے جنہوں نے نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا۔ پتہ چلا رجال
جب تک کی بات سنی. ایک دفعہ ذرا سارے میری طرف دیکھیں. یہ ٹھیک ہے جی کسی چھیڑنے کی ضرورت. بڑی توجہ. اللہ کے رسول نے کہا جس مرد کا تعارف میں کروانا تو پتہ چلا رجل کا لفظ استعمال تب ہوتا ہے جب مرد کی خوبیاں بتانی ہوں. تو اب عنوان والی آیت اگر ذہن میں ہو, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, مومنین میں کچھ خوبیوں والے مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد ولایت کو نبھایا ہے. پتہ چلا خوبیوں والا مرد وہی ہوتا ہے جو علی کی ولایت پہ قائم رہے. ڈسٹربنس کی وجہ سے میرا 10 منٹ کا سیکوینس ٹوٹتا ہے کم از کم. ساؤنڈ بالکل ٹھیک تھا, آپ کو دوبارہ چھیڑنا نہیں چاہیے. بڑی توجہ فرمائیے گا تو میں بلا فصل اگلا جملہ کہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ رجل, وہ جو عہد ولایت پر قائم رہے, اللہ نے فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھ سے کیا ہوا عہد ولایت علی نبھایا. علی کو رسول اللہ نے رجل کہا. اللہ نے قرآن میں عہد ولایت علی پر قائم رہنے والوں کو بھی رجل کہا. تبھی تو چھٹے امام نے فرمایا رجل یا علی ہے, یہ وہ ہے جس کے پاس علی کی ولایت ہو. کمولا خیبر میں کوئی مرد نہیں تھا, مرد وہی ہوتا ہے جس کے اندر علی ہو. جس کے پاس علی نہیں, باہر علی عورت ہوگا. جس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہو, اس سے علی اچھا نہ لگے, سمجھ جانا گڑبڑ ضرور ہے. بڑی توجہ ہے. بسم اللہ ترجیح ہے. تو اب جو عہد ولایت علی پہ قائم رہے وہی حقیقی مرد ہے. داڑھیوں سے مردانگی کا پتہ نہیں چلتا. پتہ چلتا ہے کہ بندہ علی کی ولایت پر کن حالات میں کتنا قائم ہے. کل بات چل رہی تھی جناب عمار کی. بڑی توجہ. نوکر ہوں ایسے کہ مالک خود فخر کرے ہیں کہ کیا کمال نوکر ہیں ہمارے. ان چاروں کے لیے سلمان, ابوذر, مقداد, عمار, ان چاروں کے لیے علی امیر المومنین نے فرمایا تمام حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و عبداللہ بن مسعود سے, عنوان ذہن میں ہے, معرفت اصحاب المعصومین, تمام نعمات دنیا کو اللہ نے میرے ان صحابہ سے منسوب کیا اور پھر مجھے ان کا پیشوا بنا دیا. سلامت رہے, ہمیں زندہ باد رہے. بڑی توجہ فرمائیے گا جی. ان سے تمام نعمات دنیا کو منسوب کیا اور پھر مجھے ان کا پیشوا بنایا. کل بات چل رہی تھی جناب عمار پہ, ایک فکر رہ گیا تو میں اسے آگے بڑھا دوں. رجل وہ کہ جو عقیدہ ولایت علی پر ہر حال میں قائم رہے, وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نبھائے, جو عہد الست کو یاد رکھے, پھر اپنی جان فدا کرے علی کی راہ میں. رسول اللہ نے مواخات مدینہ میں صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. بات 10 منٹ میں پوری ہونے والی تھی جسے آپ نے 15 منٹ میں وصول کیا. ذرا چہروں کو کھلائیں تاکہ رفتار جملوں کی تھوڑی سی تیز کر سکیں. مواخات مدینہ میں صحابہ کو اللہ کے رسول نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا. جسے عظمت صحابہ سننے کا شوق ہے, میری دعوت ہے برادران اہل سنت کو, وہ 9 محرم تک تو ضرور آئیں, کیونکہ روز ایک صحابی کا ذکر ہوگا, کسی نہ کسی معصوم کے صحابی کا. تو آج دوسرا دن ہے, صحابہ رسول کا ذکر جاری ہے اور مسلسل جاری رہے گا. توجہ رکھیے گا. ہر کسی کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا, ایک دوسرے کی طبیعت کے مطابق. جن کی طبیعت ایک جیسی تھی, جن کے عقیدے ملتے تھے, جن کی نیتیں ملتی تھی. آپ کو سلامت ہے. سارے سے دعا فرمائیں. کمر شدید میں فکر بڑی جلدی سے آج کا جو دل ہے موضوع کا اس کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ فکر کہہ دوں. ایک دوسرے کی طبیعتوں کے مطابق جب مواخات مدینہ میں اللہ کے رسول نے ہر کسی کا بھائی بنایا. سلمان کو ابوذر کا بھائی بنایا,
जनाब अम्मार को हुज़ैफ़ा यमानी का भाई बनाया। याद ना कल मेरी हदीस से मौला सादिक हुज़ैफ़ा यमानी भी उनमें हैं कि जिन्होंने मुस्तफ़ा के बाद कुछ नहीं बदला। जाबिर को अबू दुजाना का भाई बनाया, हर किसी को हर किसी का भाई बनाया। दो हस्तियां खड़ी थी, अहले सुन्नत की किताबों में लिखे, सहाबा ने शोर कर दिया, या रसूल अल्लाह, प्यार तो सबसे ज्यादा अली से था, अली को किसी का भाई नहीं बनाया, तुमने से कोई भी अली जैसे नहीं। तुमने से कोई भी अली जैसा नहीं है। तो कहा या रसूल अल्लाह, क्या अली को किसी सहाबी का भाई नहीं बनाएंगे? तुम्हें किसने कह दिया अली मेरा सहाबी है? मुस्तफा ने अली को सीने से लगाया और कहा अना व अली मिन नूर राहिब, मेरा अली एक नूर है, हमारा नूर ही अल्लाह का नूर है। लोगों का बात रखना, या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा। अली हमने से किसी जैसा नहीं, तो फिर अली किसके जैसा है? मोहम्मद अली के पास पूछा के कहते, या अली अंता मिस्ले कुल हुदा। जिसके पास मेरे खिलाफ कम से कम 3 से 4 हवाले भी मौजूद हों। या अली अंतम मिस्ल कुल हुवल्लाहु अहद। या अली आपकी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह तौहीद। ये जुमला मैंने क्यों पढ़ा, अभी 7-8-10 मिनट के बाद आपके सामने आएगा, लेकिन इस फिक्रे को ज़हन में रखिएगा। हुज़ैफ़ा और अम्मार एक दूसरे के भाई बने। हुज़ैफ़ा यमानी पता है कौन है? राज़दार रसूल, जिस सहाबी का लक़ब है हुज़ैफ़ा यमानी। कौन सा राज था हुज़ैफ़ा के पास? हुज़ैफ़ा को पता था वो 12 बंदे कौन हैं जिन्होंने कबीर के बाद मोहम्मद की कत्ल की साजिश की। मेरे सभी बहन बच्चों को मेरी मौके से सलाम करो। हुज़ैफ़ा को अल्लाह के रसूल ने उतबा की घाटी पर उन 12 बंदों के चेहरे दिखाए जो दूसरे विलायत अली में मोहम्मद मुस्तफा को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करना चाहते थे। वहां से आंधी चली, चेहरों से नकाबी उल्टी। मोहम्मद ने फरमाया, हुज़ैफ़ा ये 12 चेहरे देख ले, हुसैन का नाना वादा करता है ये जन्नत में ऐसे नहीं जाएंगे जैसे ऊंट सुई के नक्के में से नहीं हुआ। ये है हुज़ैफ़ा यमान, ये है राज़दार रसूल। पता नहीं कौन कौन से राज है हुज़ैफ़ा के पास, पता नहीं किस किस के नाम है हुज़ैफ़ा के पास। एक दिन हुज़ैफ़ा और अम्मार दोनों मुहम्मदी भाई, सकले जदीद दोनों भाई बैठे थे जंगे उहद के बाद अकेले। 40 यहूदी आए और आके कहने लगे, हुज़ैफ़ा अम्मार उहद की जंग के बाद बैठे हुए हो, हम तुम्हें नहीं कहते थे कि नाउज़ुबिल्लाह मुस्तफ़ा की जंगें भी बादशाहों की जंगों के मिसल हैं, कभी इन्हें फतह होती है, कभी ये हार जाते हैं। एक दफा हुज़ैफ़ा ने गुस्से से देखा, कहने लगे, हुज़ैफ़ा छोड़ दो मोहम्मद का मजहब, आ जाओ हमारे पास, दौलत है। हुज़ैफ़ा कहते, लानत है तेरी शक्ल, फिक्राना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। यहूदियों को कहते लानत है तुम पर, भाई सहाबी की सुनने के जो तुम्हें अकीदे से भटकाए, पहले उस पे लानत है। हमेशा जिंदाबाद रहे हमारे पते साथ में सुनिए सफर करना। हुज़ैफ़ा उठे, अल्लाह के रसूल की बारगाह में चले। अम्मार वहीं बैठे रहे। अम्मार तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा हुज़ैफ़ा का मिजाज और मेरा भाई है, जरा तेज है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। 40 यहूदी सामने बैठे। जनाब अम्मार कहने लगे, सुनो, अल्लाह के रसूल ने अतमाम हुज्जत कर दी, हम तक अपनी नबूवत और अपने भाई की विलायत और विसायत पहुंचा दी है।
اب کوئی عذر باقی نہیں رہا. ہم جانتے ہیں مصطفیٰ نبی ہے, علی ان کے جانشین ہے. جملہ اتنا گہرے امت مسلمہ میں محسوس کر لیا ہوتا تو پھر کے بنتے ہی نہ. احد کے بعد ہی صحابہ کو پتا تھا کہ محمد کا وارث کون ہے. بڑی توجہ ہے, بڑی توجہ, حقیر تو بڑی بات کی بات ہے. احد کے بعد ہی صحابہ کرام کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول کا وارث و وصی و خلیفہ کون ہے. یہ بحث ہی نہیں, نہ ہمارا مناظرہ. بڑی توجہ. جناب عمار نے کہا سنو, بدر میں فتح کیوں ہوئی, احد میں ظاہری شکست کیوں ہوئی. بدر میں مصطفیٰ نے وعدہ کیا تھا اگر ثابت قدم رہو گے تو کامیاب ہوگے. وعدہ محمد کا احد میں بھی یہ تھا. ہارے احد میں محمد نہیں, وہ ہارے جو بھاگے. شکست نہ مصطفیٰ کو ہوئی نہ اسلام کو ہوئی, بلکہ ان کو ہوئی جو مال غنیمت کے چکر میں وہاں سے تیر انداز اپنا ٹیلا چھوڑ گئے اور یہاں سے کفار کے لشکر کو حملہ کرنے کا موقع ملا. کیونکہ محمد نہیں ہارتا, محمد کی جیت کے لیے میرا مولا علی ہی کافی ہے. باتیں تو بڑی, دعوے تو بڑے. اگر ذکر جناب مقدار کا ہے لیکن میں جا رہا ہوں اسے جلدی سے سمیٹوں, مگر میں کیا کروں, ہر جملہ میرے سامنے ایسے آ جاتا ہے کہ میں اس میں تیزی کر ہی نہیں پا رہا, چاہتے ہوئے بھی. مل کے جی بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے میرے شہزادے. بسم اللہ. بڑی توجہ. عمار نے کہا سنو, میرے صرف دعوے بڑے نہیں, اگر محمد مجھے حکم دیں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور اگر احد میں بھی محمد کہتے تو میں اکیلا بھی لڑتا تو میں سب پر حاوی تھا. اس سخی سردار سید کی اپنی منشا ہوتی ہے. کہنے لگے عمار, یہودی کہنے لگے تمہارے پنڈلیاں تو دیکھا ہے عمار, گوشت ان پہ نہیں, کمزور ٹانگیں ہیں. ان کمزور ٹانگوں کے ساتھ تم ہم سے جنگ لڑو گے کیا؟ ان پنڈلیوں کے ظاہر پر نہ جاننا, میری نیت میں محمد کی اطاعت ہے. اگر محمد مجھے حکم دے تو جنگ کیا ہے؟ عمار میں اتنی طاقت ہے, میں زمین کو اچھال دوں, آسمان کو زمین. سیدھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے. پیچھے پیچھے کمر شجیب مشتبہ شجیب 40 یہودی آگے اور آتے کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ, یہ دیکھو تمہارا عمار کیسی باتیں کرتا ہے, اس کی نہیں پنڈلیاں نہیں دیکھی, یہ اپنی قوت ایمانی پہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین کو آسمان پہ اچھال دوں, آسمان کو زمین پہ گرا دوں. ہمیں یہ تو بتاؤ, سامنے ایک وزنی پتھر ہے جسے 200 بندے مل کر حرکت دیتے ہیں. اگر تمہارے عمار میں اتنی ہی طاقت ہے تو اپنے عمار سے کہو نا کہ اس پتھر کو ہلا کے دکھائے, کو اس پتھر کو ہلا کے دکھائے, تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے سامنے عمار کے ٹانگوں کی ایک ایک جوڑ کیسے الگ ہوتے ہیں. کیونکہ 200 بندے اس پتھر کو حرکت نہیں دیتے. عمار زمین کو دور کی بات, اس پتھر کو بھی ہمیں ہلا کے دکھائے. عمار نے اللہ کے رسول کی طرف دیکھا, اللہ کے رسول نے یہودیوں کو دیکھ کے کہا میں اپنے عمار کو اجازت دیتا ہوں. عمار کہتے ہیں یہودیوں تم چلے جاؤ, میرے لیے اتنا کافی ہے کہ محمد نے مجھے اپنا رہبر بنایا ہے. یہ کام کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیا ہے عمار, بڑھو اس وزن پتھر کی طرف اور اسے اپنے ہاتھ پہ ایسے اٹھا دو کہ جیسے ایک ہلکا سا تنکا اٹھایا جاتا ہے. عمار خرامہ خرامہ بڑے اطمینان سے حسین نفس مطمئنہ کے نانا کی آنکھوں کے سامنے اسی پتھر کی طرف بڑھ رہے تھے. اور اللہ کے رسول نے آواز دی, اے عمار کہو اپنی زبان سے, اے طالب بن یافنہ کو اپنے اسم کے صدقے میں پانی پہ رہوار سمیت چلانے والے اس پتھر کو میرے لیے ہلکا کر دے. عمار کہو اللہ سے کہ جس کے اسم کے صدقے میں طالب بن یافنہ ہمراہی موسیٰ کے لیے سمو سمیت پانی پر چلنا رہوار کے اوپر بیٹھ کر آسان ہو گیا تھا, اور پانی کا قطرہ بھی طالب بن یافنہ صحابی موسیٰ کے گھوڑے کے سمو کو نہیں لگا تھا. اسی اس
آپ کی محبت ہے, آپ کی داد ہے, آپ کی دعا ہے. اگر یہ آج اور کل والی مجلس میں سے داد کا وقت علیحدہ کر دیں تو یہ جناب عمار پہ کم از کم 4-5 مجلسیں تو بانی جاتی ہیں. تو اگلا فکرہ آپ کی دعا کے سائے میں فوراً پیش کرنے لگا ہوں. جناب عمار نے کہا یا علی مدد, اور اس پتھر کو اٹھائے. اب بندے کہیں گے وہ اس جس سے طالب بن یافنہ کے لیے پانی پر سمو کے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر چلنا آسان ہو گیا تھا. بھائی طالب بن یافنہ صرف موسیٰ کا صحابی ہے, اور موسیٰ بھی سردار نبی نہیں, جو نبیوں کا سردار ہے. مفاقی الجنان میں پڑھنا دعائے جوشن کبیر میں محمد دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے تھے اللہم انی اسألوکا باسمک یا علی. واہ 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 واہ. بڑی توجہ نہیں, بڑی توجہ, نعرہ بھی نہیں آئے گا. جناب عمار نے پتھر اٹھایا. اللہ کے رسول نے فرمایا عمار ابھی انہوں نے میری دعا دیکھی, میرا حکم دیکھا. عمار ابھی یہ تمہارا اختیار دیکھیں گے. عمار اس پتھر کو اٹھاؤ, وہ 1 میل دور پہاڑ کی چوٹی ہے, پیدل چلتے ہوئے اسے وہاں لے جاؤ. ساتھ ساتھ رسول اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے جیسے 8 فرشتے ہیں عرش کو اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے مگر اللہ کے حکم سے اٹھا لیتے ہیں, ایسے ہی عمار نے اللہ کے حکم سے حاملان عرش کی طرح میرے حکم پر اس پتھر کو اٹھایا ہوا ہے. یہ میری دعا تھی. تمہیں عمار کا ذاتی اختیار دیکھنا ہے. معرفت اصحاب معصومین, 1 میل دور پہاڑ. عمار نے پہلا قدم اٹھایا, دوسرا قدم رکھا, 1 میل ختم ہو گیا. خاموشی نہیں ہوتی ہے, توجہ ہوتی ہے. اور اسی توجہ میں صرف 10 منٹ کا ہے کہ باقی ہے, ذرا اور توجہات مقبول فرما لیجیے. رسول نے فرمایا یہ ہیں وہ کہ جنہوں نے کچھ نہیں بدلا, یہ ہیں وہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھایا. انہی میں عمار ہے, انہی میں مقداد ہے, مقداد ابن الاسود الکندی, کندی قبیلے سے تعلق ہے. معرفت کے 8ویں درجے پر, ابو ذر 9ویں پر, سلمان 10ویں پر. یہ ہمیں بتانے کے لیے, ورنہ یہ درجہ بندی میں علی کو کوئی نہیں جان سکتا. کسی نے کہا یہ 8, 9, 10 کیا ہے؟ میں کہا جو علی کو 8% جانے اسے مقداد کہتے ہیں, جو علی کو 9% جانے وہ ابو ذر ہے, جو 10% جانے وہ سلمان ہے,
جسے سلمان ہی 10% جانتا ہے، مولوی کیسے کہتا ہے یہ میرے جیسے؟ واہ 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 مولا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ۔ ہاں میں نے پہلے بھی جملہ کہہ چکا ہوں، علی کو جو بھی مانتا ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق مانتا ہے، اور علی مولا فرماتے ہیں میں ذہنوں میں نہیں آتا، جس کے ذہن میں جو علی ہے وہ یاد رکھے علی مولا اس سے آگے شروع ہوں گے۔ توجہ بھائی، مقداد ابن الاسود الکندی، اللہ کے رسول کے وہ صحابی، علی کے وہ وفادار صحابی کہ جنہوں نے پہلے 7 بندوں میں اسلام قبول کیا۔ توجہ بھائی، دیکھنا میری طرف ہے، پیاس لگی ہے تو پانی آپ پہلے پیے۔ 7 پہلے اسلام ظاہر کرنے والوں میں اسلام ظاہر کیا، اور پہلے غیر ہاشمی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کو نبوت کی مبارکباد دے کے کہا آپ کو نبوت مبارک ہو۔ یہ السابقون الاولون من المہاجرین میں ہیں، سورہ توبہ کی 100ویں آیت جا کے پڑھ لینا۔ وہ جو 7 پہلے ایمان کا اظہار کرنے والوں میں، جن میں عمار بھی ہیں، جن میں مقداد بھی ہیں، ان 7 بندوں کے لیے اللہ نے صرف قرآن میں کہا ہے السابقون الاولون من المہاجرین۔ یہ سابقون ہیں، یہ اولون ہیں، یہ مہاجرین ہیں، یہ انصار میں سے بھی ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا یہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کی اتباع کرتے ہیں بے احسان، بڑی نیکی کے ساتھ۔ اور پتہ ہے ان 7 کے لیے اللہ نے سورہ توبہ کی 100ویں آیت میں تمغہ کون سا اتارا جسے بندے سب پر فٹ کر دیتے ہیں؟ ان 7 کے لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ ہیں کہ اللہ جن سے راضی ہے، اور یہ وہ ہیں جو اللہ سے راضی۔ آپ اگر گہری سوچ میں چلے جائیں گے تو پھر لطف نہیں آئے گا۔ عزیزان شاہ جی جتنے سید بیٹھے ہیں دعا فرمائیں تاکہ میں جلدی سے اگلا فکرہ پہنچا لوں۔ اللہ نے ان صحابہ رسول اکرم کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، اور یہ وہ ہیں جو اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے کسی اور کو بھی کہا تھا 10 محرم 61 ہجری زین پہ جب لا شریک بیٹھا تھا علی کا لال، اس نے آواز دی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ آئے نفس مطمئنہ، اس طرح کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ تمہیں اپنی صحابہ و اہل بیت کا فرق پتہ نہیں چلا؟ جب اللہ صحابیوں سے راضی ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ تم سے راضی، پھر تم اللہ سے راضی۔ جب حسین کو بلاتا ہے کہتا ہے پہلے تو مجھ سے راضی ہو۔ واہ 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 واہ۔ خیرات مانگنا تو بڑے باریک نقطے پر بھی فوراً ملتے ہیں بھائی، یہی فرق ہے صحابہ و اہل بیت کا۔ جب ان کو بلاتا ہے تو کہتا ہے راضیۃ مرضیہ، ایسے آؤ کہ تم مجھ سے راضی میں تم سے راضی، یعنی اللہ پہلے ان کی رضا لیتا ہے پھر صحابہ کو اپنی رضا دیتا ہے۔ ان کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی ہوں اے محمد پہ پہلے 7 ایمان لانے والوں، پھر تم بھی مجھ سے راضی رہنا۔ تبھی تو میرے اور آپ کے چھٹے امام نے جناب مقداد کے لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما منزلۃ مقداد ابن الاسود الکندی فی هذه الامہ کا منزلۃ الف فی القرآن لا یلزق شیئا۔ سنو لوگو، ہمارے مقداد کا مرتبہ اس امت میں ایسا ہے جیسے قرآن میں الف کا مقام ہے۔ واہ واہ۔ ہمارے مقداد کا مرتبہ اس امت میں ایسے ہے جیسے قرآن میں الف، جسے نہیں پتا الف کیا ہے، الف بے میں الف پڑھا ہے، میں بچوں جوانوں بزرگوں کے لیے پیش کر دیتا ہوں کہ الف ہے کیا۔ حروف تہجی میں اللہ نے جسے سب سے پہلے خلق کیا وہ الف ہے۔ حروف تہجی میں جو توحید کا نمائندہ ہے
جو وحدانیت اور یکتائی کی علامت ہے وہ الف ہے. فرزند رسول کہہ رہے مقداد کی مثال ایسے ہے. سبحان اللہ. بڑی توجہ. مقداد کی مثال ایسے. میں اگلا فقرہ پڑھوں گا نہیں, اگر یہی سمجھا لیا تو میری طرف سے یہی بہت ہو جائے گا. مقداد کی مثال ایسے جیسے صاحبان قرآن میں الف ہے. الف ہے توحید کا نمائندہ. ایک حروف ابجد کے عالموں سے پوچھ لینا الف کا عدد کیا ہوتا ہے, وہ کہیں گے ایک. چونکہ الف سب سے پہلے بنا, الف کو اللہ نے توحید کے اظہار کے لیے رکھا. جس لفظ کو اللہ نے توحید کے اظہار کے لیے رکھا, علی کا وارث کہہ رہے مقداد کی مثال امت میں ایسے ہے کہ جیسے الف ہو بھائی توحید کا ظاہر ہے الف. مولا صاحب فرما رہے مقداد کی مثال ایسے ہے جیسے الف ہے. تو پھر گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے جب نبی نے کہا تھا یا علی انت مثل کل ہو. واہ 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 واہ. زندہ باد. میں نے کہا تھا 10 منٹ بعد بتاؤں گا کہ وہ حدیث کیوں پڑھی. بھئی جن کے غلام ہی توحید کی ظاہر کی مثل ہو جائے. معصوم کا فرمان ہے, کتابوں کے حوالے یہاں منبر ہے, 9 محرم تک ہے, روز آؤں گا, حوالے لے کے آؤں گا, دکھاؤں گا. میرے جانے کے بعد بھی یہاں میں ہی بیٹھا ہوں, ان سے لے لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مقداد کی مثال ایسے ہے جیسے الف. پتہ ہے الف کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی خوش خطی سیکھنے والا یا سیکھا ہوا بیٹھا ہے, جب الف لکھتے ہیں تو پہلے 4 نقطے لگتے ہیں. ان 4 نقطوں پر ایک خط کھینچو تو پھر الف بنتا ہے. یعنی الف کے اندر 4 نقطے ہوتے ہیں. ظاہر شاید 4 نقطوں کا خط ملاؤ کھینچو تو الف بنتا ہے. اور حروف تہجی کے باقی جتنے لفظ ہیں نا وہ سارے الف کی بدلی ہوئی شکل ہیں. یہی الف لیٹ جائے تو بے ہے, یہی الف گھوم جائے تو جیم ہے, یہی الف گول ہو جائے تو نون ہے. یعنی جو بھی حروف نکلے ہیں تہجی کے وہ اسی الف سے نکلے ہیں. چونکہ الف پروردگار کا نمائندہ ہے. الف وہ ہے جس میں اس نے خود کو چھپایا ہے. کیسے چھپایا؟ اس نے 4 نقطے بنا کر خود کو الف نے چھپا کے کہا الف اب جہاں بھی ہوگا یہ توحید کو ظاہر کرے گا. تو پھر کون کو کنزل مخفیہ کی حدیث جس کے ذہن میں ہے تو مقداد کے اسم کا صدقہ وہ آج بھی بڑا سنتا جائے. الف میں 4 نقطے تھے, یہ توحید کا ظاہر بننا تھا, مگر وہ تھا چھپا ہوا خزانہ. اس نے کہا میں پہچانا جاؤں. وہ کیسے پہچانا جاؤں گا؟ الف کے فوراً بعد آیا بے. جب الف بے بن کے لیٹا, بے مکمل نہیں تھی, 5واں نقطہ لگانا پڑا. زندہ باد. آپ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے بھائی. یعنی 5 نقطے ملے تو الف بے بن کے ظاہر ہوا. بندے نے علی مولا سے کہا آپ بے کا نقطہ ہے, کہا الف میں تھا تو چھپا ہوا تھا. ہجرت ہوا بے بن کے لیٹا تو محمد بن کے یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. سلامت رہے, آپ ہمیشہ زندہ باد رہے. ذرا چہرے کھلے رہے, ہاتھ اٹھے رہے تو بالکل 2 منٹ کے اندر میں اللہ آخری فضل مل کے ساتھی سلمان کے ہمیشہ زندہ باد رہے. میں خدا کی قسم سیدوں کی عزت کے صدقے میں میرے پاس عزاداروں کو دینے کے لیے دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں, اور شاید وہ بھی میں ذاکر حسین کے عہدے سے دعا کر سکتا ہوں, ورنہ خود آپ سب کی دعاؤں کا محتاج ہوں. فکر سنیے گا اور فکر فضائل کا آج کی مجلس کی حد تک کا آخری ہے. کل گفتگو یہیں سے شروع ہوگی. عام ہستی نہیں مقداد جسے رسول کا چھٹا وارث کہے. ہمارے مقداد کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن میں الف کی مثال ہے, کیونکہ جیسا الف جیسا حرف حروف تہجی میں کوئی نہیں, ایسے پوری امت میں بھی ہمارے مقداد جیسا اور کوئی نہیں ہے. چونکہ مقداد عام نہیں, مقداد خاص ہے. اسلام کی تاریخ
का वो पहला जंगजू है मिकदाद, जिसने घोड़े की पीठ पर बैठकर जंग करने का आगाज किया। बदर में अली मौला और जनाब हमजा पैदल जंग करने गए। मालिकों और नौकरों का तकाबुल कभी नहीं, क्योंकि मिकदाद और अम्मार ने जो सीखा है अली से सीखा है। लेकिन हुक्म रसूल पर जिस सहाबी ने जिंदगी रिसालत में सबसे पहले ये घोड़े की पीठ पर बैठकर शमशीर ज़नी की, उस सरदार का नाम है जनाब मिकदाद इब्नुल असवद अल-किंदी। आज तक आपने मालिकों के रहवारों के फजाइल सुने हैं। तुम्हें पता है कि रसूल की नाका का नाम किस्वा है, तुम्हें पता है कि अली की सवारी का नाम बुलबुल है, तुम्हें पता है हुसैन के रहवार का नाम मुर्तजिज़ है, तुम्हें पता है मौला हसन के घोड़े का नाम ताबिया है, तुम्हें पता है अलमों वाले सरदार के घोड़े का नाम अशल बादशाह है, तुम्हें ये भी पता है शहजादा अली अकबर की सवारी का नाम उखाब या उकाल है, तुम्हें ये भी पता है शहजादा कासिम की सवारी का नाम मुर्तजिज़ है, और ये भी पता है असगर की सवारी हुसैन के हाथों को कहते हैं। मगर आज मैं तुम्हें इनके नौकर की सवारी की इज्जत सुनाऊं। अल्लाह के रसूल ने मिकदाद को दुआ से घोड़ा लेके दिया था। मिकदाद के घोड़े का नाम था सजिया, जिसकी पुष्प पर बैठकर मिकदाद ने मोहम्मद मुस्तफा की खातिर जंग लड़ी। सजिया कहते हैं माहिर तैराक को, चूंकि जब हुक्म मुस्तफा से मिकदाद दुश्मन के लश्कर में सजिया को फेंक देते थे, तो वो ऐसे तैरता था जैसे तैराक बॉलिंग होता। आप सदा सलामत रहे। ना हाथ नहीं रखना, मैं फजीलत नहीं बोलने लगा हूं। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने उहद जैसी कमाल जंग में, भाई जहां से बात शुरू हुई वहीं पे खत्म होने लगी आपके फजाइल में आता। अल्लाह के रसूल ने उहद के मैदान में 100 सवार जनाब मिकदाद की फरमारवाई में दिए, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मिकदाद जो जो आप इनको कहेंगे ये वो करेंगे। और 50 तीर अंदाज वो जो भागे थे अल्लाह के रसूल ने वहां पर खड़े किए, क्योंकि तीर कमान है बुज़दिल का हथियार। बनी हाशिम ने कभी तीर कमान चलाया ही नहीं, तो रसूल भी तीर कमान उसी को देते थे जिसका पता होता था कि ये मैदान में लड़ने वाला नहीं। इसीलिए तीर कमान दे के ऊपर पहाड़ की मचान पर उसे बिठा दो, तो जो मैदान का जंगजू था मिकदाद इब्नुल असवद अल-किंदी, उसे 100 सवार देकर अल्लाह के रसूल ने कहा मिकदाद अब तुमने जंग करनी है। और मिकदाद ने उहद में आम जंग नहीं की। जब अली मौला हिफाजत रसूल के लिए जिहाद कर रहे थे, तो 3 सरदार थे जो अल्लाह के रसूल की सिफर बन के खड़े हुए थे। एक अबू तजन्ना अंसारी, एक अम्मार इब्ने यासिर, एक मिकदाद इब्नुल असवद अल-किंदी, और पुष्प की जानिब सलमान और अबू ज़र काफिरों को रोक रहे थे। और अली इन सब के पहले में सारे उहद के मैदान में लड़ रहे थे। मंजर वाज़ेह हो जाए तो फज़ाइल का आज की मजलिस का आखिरी फिक्रा, रसूल की सिफर बन गए अम्मार, रसूल की ज़िरा बन गए मिकदाद, रसूल की ज़िरा बन गए अबू तजन्ना अंसारी। मिंबर है इज्जतों वाला, सैयदों की मौजूदगी में मेरा लफ्ज़ की कसम है, मैंने कुतुब खैबत बनी असर में पढ़ा है, जब कायम का लश्कर तैयार होगा उसमें एक सलार अम्मार होगा, जिनसे पहले राजी, वो जो पर्दे में बैठ के रोता है,